बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सऊदी अरब में एक अरबी औरत के घर ड्राइवरी करता था। इस औरत की बेटी कहीं भी जाना होता वो मेरे साथ जाती। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसने हर वक्त अपने आप को एक काले बुर्के में ढांपा होता था और आंखों पर चश्मा लगाया होता था। एक रोज़ मैं इसकी बेटी को लेकर बाजार गया तो वापसी पे वो मेरे साथ फ्रंट सीट पे आ बैठी। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी थी क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। आज ये पहली बार हुआ, वरना वो हमेशा पिछली सीट पर बैठा करती थी। हैरत का झटका तो तब लगा मुझे जब उस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दिया। मारे खौफ के मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। आज वो लड़की मुझे किसी और ही निगाह से देख रही थी। मैं गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी से घर पहुंच गई। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा अभी यही सोच ही रहा था कि इस अरबी औरत ने मुझे अंदर बुलवाया और जो बात उसने कही उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं बोली, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा कर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं पाकिस्तान में किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, मगर अपनी गुर्बत और उस औरत की धमकी से डर कर इसकी बेटी से शादी कर ली। इस औरत ने यह भी कहा था कि बेशक 1 माह तक तुम मेरी बेटी को तलाक दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली। मगर शादी की रात इस लड़की ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी। मेरी रूह तक कांप गई जब उस लड़की ने मुझे सऊदी अरब आए दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का वाक़या भी अजीब सा था। कोई सुनता तो यकीन ही न करता। मेरे तो वहमों गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बेहद परेशान था क्योंकि मेरी बहनों की शादियाँ सिर्फ इस वजह से रुकी हुई थी कि हमारे पास चीज़ नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा हुआ था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम कुछ परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ। वो कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नौकरी की बात सुनकर मैंने जल्दी से उसे कहा, रुक जाओ, मुझे तफसील बताओ। अंदर ही अंदर मैं घबरा भी रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ही ना हो जाए। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फिक्र नहीं करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर के मुल्क में भिजवा दूंगा, वहाँ पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि ये एक बार इसकी बात सुन ही लेता हूँ, क्या पता वो कोई नेक आदमी हो, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करना चाहता था। मैंने इससे पूछा, भाई, ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, बस मैं ऐसे रोज़ किसी गरीब की मदद करता हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है मुझे। ये सारा मामला कुछ पुरस्रार सा लग रहा था और कुछ मशकूक भी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले अपनी हमाकत की वजह से नौकरी छोड़ चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस आदमी के साथ चल दिया। वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया, मुझे एक कमरे में बिठाया और वो आदमी खुद गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर यूं ही मेहरबान हो सकती है। मैं इसी वक्त पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। मैं अगले रोज़ इस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ एक मोबाइल नंबर भी दे दिया और बोला, परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है इस नंबर पर रब्ता कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता था। जाने वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर मेहरबानी करके यहाँ भिजवाया था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बेहद परेशान हो गया। पहले मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर 1 रुपया तक नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहाँ साहब की एक रिश्तेदार खातून आई। मैं नोट करता था कि वो मुझे घूर घूर कर देखती रहती है।
ایک دن صاحب نے مجھے اس عربی عورت کے گھر بھیج دیا کہ تم آج سے اس کی ملازم ہو اور اس کے گھر ڈرائیوری کرو گے۔ وہ عربی عورت مجھ پر بہت مہربان تھی، میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور اس نے مجھے رہنے کے لیے بہت اچھا کمرہ دیا تھا، جبکہ اس کے پاس باقی ملازموں کے لیے سرونٹ کوارٹر بھی تھے۔ اس عورت کی ایک جوان بیٹی تھی، بس وہ کہیں جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، مگر میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ خود کو کالے سے برقعے میں ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، مجھے اس عورت کی بیٹی کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، کبھی ہاتھ میرا پکڑ لیتی، مگر میں ڈر کی وجہ سے چپ ہی رہتا۔ ایک دن اس عربی عورت نے مجھے گھر اندر بلوایا، مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ میں نے کہا لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے کیونکہ جہیز بنانا ہے۔ کہنے لگی تم جتنے روپے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ میں تو شرط سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے اس کی بیٹی ٹھیک نہیں لگتی تھی اور میں ویسے بھی اپنے ملک میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر پھر جب میں نے انکار کیا تو اس عورت نے مجھے دھمکی دے ڈالی کہ مجھے پہ الزام لگا کے جیل بھجوا دے گی۔ مجبوراً میں اس شادی پر راضی ہو گیا۔ اس عربی عورت نے میرے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھ دیے اور بولی بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی کو تم پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں ڈھیر ساری دولت آسائش دے گی، تم جو مانگو گے وہ دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم نکاح سے پہلے اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے، نکاح کے بعد ہی دیکھو گے۔ یہ شرط سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگا، مگر اتنے سارے پیسے دے کر میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب میں ضرور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا، یہ تو میری زندگی بدل دے گی۔ اب مجھے پاس انکار کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ مجھے پیسے اور ہر سہولت مل رہی تھی، اس کے بدلے میں اگر مجھے کسی بد صورت یا کسی معذور لڑکی سے بھی شادی کرنی پڑتی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ میں نے اس عربی عورت سے ڈھیر سارے پیسے لے کر پاکستان میں بھجوا دیے تاکہ میری بہنوں کی شادیاں ہو سکیں۔ اس ساری صورتحال میں مشکوک صرف ایک بات تھی اور وہ یہ کہ اس عربی عورت کی بیٹی کی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ مجھ سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرے گی؟ کوئی تو وجہ ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میری بس ہو گئی۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی ایک ہفتے بعد تمہارا اور میری بیٹی کا نکاح ہے، وہ نکاح کے وقت یہاں آئے گی اور تم اس کی شکل بھی نکاح کے بعد ہی دیکھو گے۔ اس عورت نے بتایا کہ میری بیٹی کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی عزیز کے پاس دوسرے ملک جائے گی، جیسے ہی وہ آئے گی اسی دن تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی، مجھے لگا کہ سادگی سے نکاح ہوگا، لیکن اس نے تو اتنی دھوم دھام سے تیاری کرنا شروع کر دی کہ میں حیران رہ گیا۔ مہندی کی تقریب تو اتنی زبردست تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی بیٹی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں اب تجسس میں پڑ گیا، کیا وہ عین وقت پر آئے گی؟ بارات والے دن صبح صبح میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نقاب پوش لڑکی نکلی اور اندر چلی گئی۔ وہ اسی عورت کی بیٹی تھی جو اب تک میری بیوی بننے والی تھی، مگر اس نے آج بھی اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سوچا کہ چلو جو بھی ہے نکاح کے بعد راز کھل ہی جائے گا۔ اب مجھے نکاح کا انتظار تھا۔ میں نے پاکستان میں اپنی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ شادی چلتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور میں نے بے تابی سے دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے اس کا چہرہ دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میری شادی اپنی بیٹی سے کروائے گی، مگر یہ سامنے دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی کوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رک گئی، میرا جسم کانپ رہا تھا اور پھر میرے سامنے میرا ماضی گم گیا۔ جب میں پاکستان میں تھا میرا نام عرفان ہے اور میں ماسٹرز کرنے کے بعد نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح میرا بھی پاکستان سے باہر رہنے کا خواب تھا۔ موبائل پر باہر والے لوگوں کی زندگی کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میری بھی حسرت بن گئی تھی کہ کاش میرا کسی باہر کے ملک میں ویزا لگ جائے اور میں وہیں رہنے لگ جاؤں۔ میں سب سے بڑا بھائی تھا اور مجھ سے چھوٹے 6 بہن بھائی تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے اماں ابا پہ بہت غصہ آتا کہ انہیں اتنے بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے محدود وسائل اور غریبی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ کیا تھا جو 2-4 بچے کم پیدا کر لیتے، کم سے کم میری زندگی تو آسان ہوتی۔ بڑا بیٹے ہونے کے ناطے میرے نازک کندھوں پر بے انتہا ذمہ داریاں تھیں۔ میں نے میٹرک کے بعد ہی نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔
ایک وقت پڑھاتا اور ایک وقت ملازمت کرتا۔ یوں ہی روتے دھوتے میں نے ماسٹرز کر لیا اور نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ایک بڑے صاحب کے پاس ڈرائیوری کی جاب مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، اس لیے چپ کر کے کام کرنے لگا۔ صبح 8 بجے جاتا اور صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے چلا جاتا۔ کبھی 2 بج جاتے تو کبھی شام کو 5 بجے میں میم صاحبہ کو دفتر سے گھر لے کے آتا۔ باقی وقت میں سکون سے بیٹھا رہتا کیونکہ میرا کام صرف صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے اور لے جانے کا ہی تھا، اور صاحب کی بیٹی نے ہمیشہ نقاب کیا ہوتا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی تمنا تھی، کیونکہ میں صرف وہاں کام کرنے کے لیے جاتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوکری سے نکالا جاؤں۔ میرے یار دوست مجھے سمجھاتے کہ صاحب کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، اور تو ہے کہ بھی اتنا حسین، اگر تم اسے پسند آ گئے تو ساری زندگی عیش کرو گے۔ کبھی کبھی یہ بات میرے دل کو لگتی تھی، کیونکہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ تھا اور نہایت ہی آسان بھی، لیکن میں اپنے ڈر کی وجہ سے صاحب کی بیٹی کو سامنے نظر تک نہیں اٹھاتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ شاید گونگی ہے، کیونکہ 1 مہینے کے دوران میں نے اس سے بات کرتے ہی نہیں سنا تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے کہ تم ہی کبھی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو، کیا پتہ وہ جواب دے ہی دے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے ایک دن کوشش کی اور پوچھا، میڈم مجھے کل کی چھٹی چاہیے، کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے نہیں آ پاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کچھ تو کہے گی، پوچھے گی کہ کیوں چھٹی کرنی ہے، کیا وجہ ہے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور محض سر ہلا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا میں کیوں اس پتھر دل لڑکی سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میرے جال میں پھنسے گی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تاکہ اگلے دن جاؤں تو وہ کچھ تو پوچھے گی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے باپ نے پوچھ لیا کہ تم کہاں غائب تھے، کل آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا صاحب جی آپ گھر پر نہیں تھے، میں نے میڈم صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر اگلی بار چھٹی لیتے ہوئے مجھے ضرور بتا دیا کرو، میری بیٹی سے کچھ نہ کہا کرو۔ میں حیران اور کو سوچنے لگا کہ صاحب کو اپنی بیٹی سے اس قدر خفا کیوں رہتا ہے۔ میں نے کبھی اس کو میڈم سے پیار سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر گھر کے پرانے چوکیدار سے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کی نہیں بلکہ صاحب کے بھائی کی بیٹی ہے، اس کا نام پروین ہے، مگر سب اسے پری میڈم کہتے ہیں۔ ویسے تو وہ باہر کے ملک میں رہتی ہے، مگر سال میں کچھ مہینے یہاں رہتی ہے۔ صاحب کو ان کاموں سے نفرت ہے، مگر اسے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ میں نے آج تک دھیان سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ اگلے دن میں نے جس دفتر کے سامنے اسے چھوڑا تھا وہاں کا بورڈ پڑھا اور اسے پڑھ کر تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ تو کوئی ادارہ تھا جو خواجہ سراؤں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ اندر چلے گی تو میں نے گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر لی اور کچھ دیر کے بعد چند خواجہ سراؤ وہاں سے نکلے تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہاں کی مالکن کون ہے، تو اس نے بتایا کہ پری میڈم ہے، بہت بڑے گھرانے سے تعلق ہے ان کا، خواجہ سراؤں کی تعلیم دیتی ہیں۔ میں بہت متاثر ہوا کہ پری میڈم کتنی اچھی ہے، مجھے وہ سچ میں اچھی لگنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش شروع کر دی، وہ بھی میرے ساتھ گھل مل گئی تھی اور اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نقاب اتار دیتی تھی۔ مجھ بھی پری کا اس کے چچا کی طرح خواجہ سراؤں کے لیے کام کرنا اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، یہ بول نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی۔ بہت جلدی یہ ملاقاتیں صاحب جی یعنی پری کے چچا کی نظر میں آ گئی، اور ایک دن انہوں نے مجھے گھر بلوایا اور کہا کہ تم جانتے ہو پری کی اصلیت کیا ہے؟ جانو گے تو الٹے قدموں یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا اصلیت ہے اس کی؟ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب جی میری بات سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے وہ لڑکی نہیں ہے خواجہ سرائے، تیسری جن سے تعلق رکھتی ہے، کیسے شادی کرو گے؟ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے پری کا ان لوگوں سے لگاؤ دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ جب ہوتی تھی تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھی اسی جن سے تعلق رکھتی ہے، مگر میں نے کبھی اس پر شک کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔
اس آدمی نے سچ ہی کہا تھا کہ میں پری کی اصلیت سن کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلوں گا۔ پری سے ہر قسم کا ناتا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا میرے ساتھ، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں وہ نوکری چھوڑ کر در بدر کی ٹکڑیں کھانے لگا۔ تب کہیں سے جا کر قسمت مہربان ہوئی اور میں سعودی عرب چلا آیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ شادی کے لیے حامی بھرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک پری کا خیال ہی نہیں آیا تھا، مگر جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت میری دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ پری بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا حیران میں اسے دیکھ کر ہوا اتنا ہی وہ بھی مجھے دیکھ کر ہوئی تھی۔ میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرا سر یہ سوچ کر ہی چکرا رہا تھا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے شادی کر لی، لیکن اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پیسے لے چکا تھا اور گھر میں میری بہنوں کی شادیاں تیاری چل رہی تھی، ورنہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاتا۔ میرے لالچ نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا کہ ایک خواجہ سرا میری بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ میں غصے میں آ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی میں نے اسی وقت اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس آئی اور وہ مجھے دھمکی دے کر بولی، چپ چاپ میری بیٹی کو قبول کر لو اور ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میں مجبوراً اپنے گھر والوں کی خاطر اٹھا اور تیار ہونے لگا، کیونکہ اس کی پہنچ بہت زیادہ دور تک تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ولیمے کے لیے پری کو تیار ہوئے دیکھ کر کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں، کوئی اور جنس ہے۔ میں الجھنے لگا۔ ولیمے والی رات میں بھی کمرے سے باہر نکل کر میں لان میں آ گیا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور پیار سے کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میری آپ کی بیٹی سے شادی ہوگی، یعنی ایک لڑکی سے، لیکن آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک خواجہ سرا سے شادی کروا دی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کس نے غلط بتایا؟ میری بیٹی خواجہ سرا ہرگز نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اصل بات نہیں سنی، آپ میری جان چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کچھ کہتی پری کمرے سے نکل آئی اور بولی، ٹھیک ہے، ایک ماہ کے بعد تم مجھے طلاق دے کر واپس پاکستان جا سکتے ہو۔ تمہیں جتنے پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی واپس نہیں لیں گے، لیکن میری ایک اور شرط ہے۔ میں بہت خوش ہو گیا یہ سن کر کہ ایک ماہ بعد میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس ایک مہینے کے لیے اس کی شرط یہ تھی کہ وہ دوسروں کے سامنے مجھے ایک اچھے شوہر کا ناٹک کرنا ہوگا، کیونکہ آئے روز ہمیں کسی نہ کسی دعوت پر جانا ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں سعودی عرب میں بھی کیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ پری کی اصلیت کیا ہے۔ اس ایک مہینے میں میں نے اس پر مکمل طور پر نظر رکھی، کوئی بھی مشکوک بات نہ پتہ چل سکی۔ دن کے وقت تو مجھے ہر وقت اس کے ساتھ رہنا پڑتا، لیکن رات ہوتے ہی میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ آخر ایک مہینہ بھی گزر گیا۔ میں نے طلاق دے کر جلدی سے پیپرز بنوا لیے۔ میری ساس کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، تم حقیقت سے لا علم ہو، یہ نہ ہو کہ جب تمہیں سب معلوم ہو اور تو پچھتائے اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے روکنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، مگر میں پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے کر واپس آ گیا۔ یہاں مجھے ایک نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنی تھی، اس لیے محنت شروع کر دی تھی۔ جو دل میں خواب تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے۔ 2 سال کی محنت کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا بزنس قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مجھے اسی سلسلے میں ایک بڑے برانڈ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے اپنے دوست کی کمپنی جانا پڑا، تو وہاں پر پری کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا اور یہ جان کر تو دنگ ہی رہ گیا کہ وہ اب میرے دوست کی بیوی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو سب کے سامنے چیخ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ کس سے شادی کر لی؟ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آ گیا اور کہا کہ یہاں شور مت کرو۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو تم نے کس سے شادی کی ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پری ایک خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر کو یہی لگا کہ وہ خواجہ سرا ہے، مگر 15 سال کے عمر میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کا آپریشن ہوا اور وہ ایک لڑکی بن گئی۔ خاندان والوں کو یقین نہ آیا تو پری کے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر پری کے ماں باپ نے اسے لے کر سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پری خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس پر صرف خواجہ سرا ہونے کا الزام تھا اور اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔
وہ سوچنے لگی جو سچ مچ جیسے لوگ ہیں خواجہ سرا ہیں تو ان کا جینا کتنا مشکل کو ہوگا۔ اسی وہ سال کے چند مہینے پاکستان میں رہتی اور ایک ادارہ قائم کیا جس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اور پھر پری کی ملاقات تم سے ہوئی، تم اسے اچھے لگنے لگے، بہت اچھے، بہت جلدی یہ تم سے محبت کرنے لگی، مگر تم اس کے چچا کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ کر بھاگی۔ یہ بہت بیمار پڑ گئی تھی، اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے سعودی عرب تمہیں بلوایا۔ تمہارے جانے کے سارے انتظام انہوں نے کیے تھے، وہ اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں مجبور کر کے تمہاری پری سے شادی کروائی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کی راتوں میں ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر تم نے تو پری کی بات سننا گوارا ہی نہیں کی اور اپنے کمرے سے نکال دیا۔ تو پری کو وہی سمجھتے رہے جو جانتے تھے، ایک بار بھی اگر اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سب معلوم ہوتا، مگر تم اسے طلاق دے کر آ گئے۔ یہ بہت ٹوٹ کی تھی، اس وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اب ہم وہاں سے پاکستان آ گئے۔ یہ ساری باتیں مجھے پری نے خود بتائی تھی تاکہ کل کو میں اسے تمہاری طرح نہ چھوڑ جاؤں۔ میں یہ سب سن کر ایسا ہو گیا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ میرا دوست 5 سالوں سے پردیس میں دھکے کھا رہا تھا، لیکن پری سے شادی کرنے کے بعد وہ آج اتنی بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے، بلکہ اس کا مالک بن چکا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا، قسمت بار بار تمہارے دروازے پر دستک دیتی رہی، مگر تم نے ہر بار اسے دھتکارا۔ تم بدقسمت ہو کہ پری جیسی پیاری لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں مرے مرے قدموں سے اس دفتر سے نکل آیا۔ سارا قصور میرا اپنا تھا، ساری غلطی میری خود کی تھی۔ کاش میں اس وقت پری کی بات سن لیتا۔ میں نے احسان فراموشی کی تھی، اسی لیے اللہ نے اسے مجھ سے دور کر کے اسے اچھے ہمسفر سے نواز دیا۔ اب میرے پاس یہ پچھتاوا ہی رہ گیا تھا کہ کاش تب میں آپ سے یہ کاش ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوتا، کیونکہ میرے جیسے بیوقوفوں کی سزا یہی بنتی ہے کہ وہ کاش کے سہارے اپنی زندگی گزار لیتے۔